Now, I request Dr. Naeem Mushtaq to present his paper. The topic of his paper is Reason and Revelation, Islamic and Christian Perspective. Dr. Naeem Mushtaq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हरमंद की परमिशन से और चेयर की परमिशन से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन उर्दू में रखी है। ख़्याल तो ये था कि मैं इसको इंग्लिश में करूँगा, बट जो मौजू है वो बरसग़ीर पाक व हिंद में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इंटरनेशनली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये मौजू मौजूद है, मगर मैंने जानबूझ के सोचा कि इसको उर्दू में रखूँ। पेपर मेरा इंग्लिश में है, मगर इसकी प्रेजेंटेशन मैंने उर्दू में रखी है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं तबरकुन इंग्लिश के जुमले बोलता रहूँगा ताकि उसका हक़ भी अदा हो जाए। जो मेरा पेपर है उसका मौजू फोकस ये है कि जो अक्ल है हमारी, इसका यहूदियत में, मसीहियत में और इस्लाम में इसका मुकाम क्या है और इसकी रीज़न्स हैं। ये मैंने पेपर का टॉपिक सेलेक्ट किया। तीन रीज़न्स हैं उसकी। नंबर वन ये है कि मेरा जो एंटायर बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है क्रिश्चियन मिशनरीज़ के साथ, तो उनसे जब भी बात होती थी तो अक्सर बात जब किसी अकीदे के मौजू के ऊपर, थियोलॉजिकल पॉइंट के ऊपर जब डिस्कशन हमारी अड़ जाती थी, हम अकली दलाइल देते थे, वो नकली दलाइल देते थे। तो वो अक्सर एक जुमला बोलते थे कि जी अकल का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये मतन है, ये इल्हाम है। तो हम अकल को साइड पे रख के बात करते हैं, जबकि हमारे दलाइल की एंटायर नौयत अकली होती थी। तो वो बात अक्सर करते थे कि मज़हब और अकल में मेल मिलाप मुमकिन नहीं है, तो इसलिए हम इस तरह से गुफ्तगू नहीं कर सकते। इसी तरह का नुक्ता नज़र आपको हमारे उलमा इकराम में बाज़ में नज़र आएगा। दूसरी रीज़न ये थी पेपर सेलेक्ट करने की कि मुझे अपनी ज़िंदगी में बड़े पीर और फ़कीर से मिलने का मौका मिला। यानी एक तो जेन्युइन है ना, और एक दूसरी बिज़नेस कैटेगरी भी है। तो बिज़नेस कैटेगरी में मैंने देखा कि अक्सर मामलात में वो अकल को इस्तेमाल करते हुए चक्कर देते हैं। तो मैं चूँकि ख़ुद इस प्रोसेस से गुज़रा हुआ था, तो इधर से भी मार खाई, उधर से भी मार खाई। फिर अमलियात वाले जो अक्सर लोग हैं जो अमलियात करते हैं अदात के साथ या हिसाब किताब लगाते हैं, तो उसमें भी अकल का बड़ा अमल दखल होता है। बाज़ औक़ात अकल दुरुस्त ना हो तो हिसाब किताब भी गलत हो जाता है और गलत इन्फॉर्मेशन डेवलप होती है। तो हमेशा मेरे ज़हन में रहा कि अकल का मुकाम क्या है इस्लाम में, यहूदियत में, मसीहियत में। फिर उसके बाद जब साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी पढ़ी किताबों की शक्ल में, तसव्वुफ़ पढ़ा, स्पिरिचुअलिटी पढ़ी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की, उसमें भी मैंने देखा कि अक़ली मामलात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ख़्याल रखते हैं। और थर्डली जो लीडरशिप कॉन्सेप्ट्स हैं, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पे, उसमें जो IQ का कॉन्सेप्ट है, EQ का कॉन्सेप्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, लॉजिकल इंटेलिजेंस है, इन सारे मामलात में भी अक़ली मामलात का बहुत अमल दखल था। तो अकल क्या है, रीज़निंग क्या है, ये हमेशा से एक मेरा दिलचस्प टॉपिक रहा है और किसी ज़माने में मैंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था, मगर प्रेजेंट कभी नहीं किया। तो इस कॉन्फ्रेंस के तहत फिर मैंने अपना पेपर लिखा और इस पेपर के जो नोट्स थे ये 1992 के लिखे हुए मेरे पास पड़े हुए हैं। इसी के ऊपर मेरा पेपर का इंटायर फोकस है। तो स्लाइड्स मुख्तसर हैं और मेरी इसमें आपसे गुजारिश होगी कि जो अहबाब या जो बहनें नोट्स बना रही हैं, अगर नोट्स छोड़ के सिर्फ आप मेरी तरफ मुतवज्जो हों और जो इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स होंगी उसके आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि उनका एक एक लफ्ज़ और रेफरेंस आपको आम किताबों में नहीं मिलेगा। ये 25-30 साल की मेहनत का निचोड़ मैं आपको कंक्लूजन इन फॉर्म ऑफ स्लाइड्स दे रहा हूँ। वो आगे चल के आप इसकी अहमियत से ख़ुद ब खुद वाकिफ़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि अक़ल को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो मैं स्लाइड से ही देख के पढ़ाऊँगा क्योंकि नोट्स मेरे सामने नहीं है। ये स्लाइड का बेशक आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये बात दुरुस्त है कि आखिरत संवारने के लिए अकायद की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है, मगर इस दुनिया में मयार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए इन अकायद का रोज़मर्रा ज़िंदगी से फ़िक्री और अमली रिश्ता इस्तवार करना बहुत ज़रूरी है।
اور یہ رشتہ عقل کے صحیح استعمال کے بغیر ممکن نہیں ہے. عقل کیا ہے یہ میں ڈیفائن کر رہا ہوں لیڈرشپ کی بکس سے اور تھیولوجیکل بکس سے. اس کو سمپلیفائڈ انداز سے میں نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر عقل سوچنے, سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا نام ہے. زندگی اور معاملات میں اس کے غلط استعمال سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. عقل خود مسئلہ نہیں ہے. یہ کی پوائنٹ ہے. اور اگلا جو پیراگراف ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. فقہ اسلامی بھی حقیقت میں کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں عقل کے درست استعمال کا نتیجہ ہے فقہ, تاکہ علم العقائد کا علم الاحکام سے رشتہ جوڑا جا سکے. اجتہاد بھی عقل کے درست استعمال کا دوسرا نام ہے. تو یہودیت, مسیحیت اور اسلام اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب جو ہیں, ہندوازم ہے, بدھ مت ہے, سکھ ہے, اس میں عقل کا ایک مقام تسلیم کیا گیا ہے تمام مذاہب کے اندر. اب جو آپ نارملی ڈیبیٹ سنتے ہیں کہ عقل بمقابلہ مذہب, تو جب آپ مذہب کو پڑھتے ہیں یا عقل کو ان اٹس ریالٹی اسٹڈی کریں گے تو دیر از نو کلیش. اب ایک جملہ میں بولنے لگا ہوں, وہ سلائیڈ میں نہیں ہے مگر میں آپ اس کو لکھ لیجئے گا کہ عقل نے جب مراقبہ کیا تو اس سے فلسفہ پیدا ہوا, اور عقل نے جب تجربہ کیا تو اس سے سائنس پیدا ہوئی. تو سائنس اینڈ فلسفہ اس کے پیچھے عقل ہی ہے. اگر آپ کی عقل درست نہیں ہے تو نہ آپ فلسافیکلی کسی چیز پہ غور و خوض کر سکتے ہیں, نہ آپ سائنٹیفک پروسیس میں سے گزر سکتے ہیں. تو سائنس اینڈ فلسفے کے پیچھے عقل ہے. اور عقل اور مذہب کا کیا تعلق ہے, اس کے آگے میں نے چل کے کچھ سلائیڈز صرف مذاہب کے درمیان, خاص طور پہ یہودیت میں, مسیحیت میں اور اسلام پہ فوکس کیا اپنی پریزنٹیشن میں. بائبل مقدس کے دو حصے ہیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ, یعنی پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. یہ جو پرانا عہد نامہ ہے یہ بیسیکلی جوئش لٹریچر ہے. یہ نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ یہ کرسچن ٹرمینالوجی ہے. تو جب ہم پرانے عہد نامے میں سے کوئی ٹرم پک کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ جوئش سورسز کو کوٹ کر رہے ہیں. تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے جب آپ کوٹیشن کوئی لیتے ہیں تو بیسیکلی وہ جوئش ریلیجن کو ریپرزنٹیشن اس کی ہو رہی ہوتی ہے. اور نئے عہد نامہ سے جب آپ کوئی چیز پک کریں گے تو وہ بیسیکلی کرسچینٹی کو ریپرزنٹیشن کر رہی ہوتی ہے. تو بائبل ایز اے ہول اب از اے کرسچن ڈاکیومنٹ ہے, اس میں الہامی کتاب ہے مسیحیت کی. اب آگے چل کے جو میں حوالے دے رہا ہوں وہ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو مذہب کے نقطۂ نظر سے عقل کی اہمیت سمجھانا مقصد ہے, اور وہ بڑے دلچسپ حوالے ہیں. نمبر 1, آپ اکثر محاورے میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تمہیں عقل کب آئے گی. تو یہ زبور کی آیت ہے بیسیکلی. پرانے عہد نامہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو زبور منسوب ہے اس کا باب نمبر 98 اور آیت نمبر 8 ہے. ایگزیکٹ لفظ ہیں کہ تمہیں عقل کب آئے گی. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ عقل سیکھو تاکہ تمہیں خدا کا کلام سمجھنے کی توفیق نصیب ہو. اسی طرح قرآن پاک میں ہے کہ کیا تمہیں عقل نہیں. تو جا بجا اللہ تعالیٰ ماورائے عقل حقائق کو سمجھانے کے لیے عقل کے استعمال کی طرف متوجہ کرتے ہیں. یہ عقل کا مقام ہے مذہب کے اندر. اسی طرح سے تورات میں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس کی کتاب خروج ہے, اس کا باب نمبر 36 ہے. اب یہ بڑا دلچسپ کانسیپٹ ہے کہ خدا کا گھر بنا رہے ہیں انجینئرس, اس میں لیبر بھی انوالو ہے, انجینئرس بھی انوالو ہیں, نقشہ بنا کے اس کو بلڈنگ کو کھڑا کرنا. تو جو اس میں کاریگر اور انجینئرز انوالو ہیں وہ چونکہ انٹلیکچولی بڑے ساؤنڈ ہیں اپنے پروفیشن میں, انٹلیکچولی عقل مند ہیں, تو بائبل میں کہا گیا ہے کہ ان کی اس عقلی مہارت کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر اللہ کی روح ہے, یہ روح اللہ سے مامور ہے. اسی طرح ایک اور یعنی اسی سوسائٹی میں ایک شخص تھا, بزلیل اس کا نام تھا, یہودی تھا, اور وہ اپنے علاقے میں فہم و فراست اور عقلی معاملات میں بہت اچھی طرح سے پہچانا جاتا تھا. اس کے متعلق اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی روح تھی, اس کو روح اللہ کا نام دیا گیا اس شخص کو. ہمارے ہاں تو اکثر ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہتے ہیں کہ روح اللہ ہے. تو جو شخص عقلی معاملات میں اچھی عقل کا مالک ہو اس کو بھی بائبل مقدس میں روح اللہ کا لفظ قرار دیا. اس قدر درجہ مقام ہے ریلیجن کے اندر عقل کا. اسی طرح سے نیو ٹیسٹامنٹ میں پولس رسول کہتے ہیں
کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے. یعنی جب ہم تبلیغ کرنے نکلتے ہیں تو ہم اپنی عقل کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے اندر ہم مسیح کی عقل ہمارے اندر ہے. مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقلوں کو, اپنی انٹلیکٹ کو, اپنی ریزننگ کو یسوع مسیح کے حکم کے تابع کر دیا. تو جب ہم نے اس کو اس کے تابع کر دیا ہے تو ہم مسیح کی, ہمارے اندر مسیح کی عقل آ گئی ہے. اسی طرح جب ہم اسلام پہ, قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں, اپنی عقل کو حضور صلوات و اسلام کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں محاورتاً کہ ہم میں حضور صلوات و اسلام کی عقل ہے. یعنی وہ محاورتاً ہے, مجازاً ہے اس میں. اسی طرح ارسطوٹل کی ایک بک ہے دی پولیٹکس, ریاست اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے. اس میں بڑی 2 خوبصورت کوٹیشنز ہیں. وہ کہتا ہے میری رائے میں عقل و عرفان نیکوں کا حصہ ہے, بدوں کا نہیں. اور پھر ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ انسانوں میں بھی وہی شخص دوستوں اور شناساؤں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے گا جو بتبع عقل اور علم سے محبت رکھتا ہو. تو ارسطوٹل کی اس بات سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ عقل مند ہونا یا عقل سے محبت کرنا, یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی طبیعت میں اخلاق پایا جائے, آپ کا کردار نفیس اور پاکیزہ ہو. ایگزیکٹلی یہی بات قرآن پاک کی آیت میں سورہ انفال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی صلاحیت دے دے گا جس سے آپ حق اور باطل میں فرق قائم کر سکیں گے. اگر کوئی آدمی انٹلیکچولی اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہے, اپنی وزڈم کو امپروو کرنا چاہتا ہے, تو وہ تقوی اختیار کرے. ابھی ریسنٹلی جو اعتکاف میں حضور شیخ الاسلام کے خطابات ہوئے ہیں, اس میں 5ویں دن کا خطاب پورا کا پورا اسی آیت کے اوپر ہے, وہ آپ ضرور سنیے گا. تو یہ میں نے کہا کہ اس میں خاص چیز یہ ہے اس آیت میں کہ ہم نے روزمرہ زندگی میں عقل کو اور روحانیت کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. یا آپ روحانی ہو سکتے ہیں یا آپ عقلی ہو سکتے ہیں. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عقل کا بھی ایک ظاہر اور باطن ہے. عقل کا ظاہر یہ ہے کہ وہ لرنڈ بیہیویئر ہے, اور اگر آپ تقویٰ کے ذریعے عقل پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس لرنڈ بیہیویئر میں علم لدنی سے براہ راست بھی علم ڈالتا ہے. تو عقل کا باطن بھی ہے جو علم لدنی سے, یعنی تقویٰ کے ذریعے جب آپ اللہ کی ذات سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کنیکٹیوٹی سے عقل کو فیڈنگ ملتی ہے علم لدنی کے ذریعے, اور اس علم لدنی سے جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو وہ آپ کے لرنڈ بیہیویئر میں واپس ریٹرن ہو کے آپ کو ملتا ہے. تو یہ ہے کہ ریلیجن اپ گریڈ اینڈ پالش دا پاور آف ریزننگ تھرو علم لدنی بائی پریکٹسنگ تقویٰ. اس آیت کی جب آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں گے تو بڑی دلچسپ تفاسیر ہیں. یعنی جو لوگوں کو جو آئی کیو امپروو کرنا چاہتے ہیں, اپنی جو ای کیو امپروو کرنا چاہتے ہیں, جو لیڈرشپ اور مینجمنٹ پہ کتابیں پڑھتے ہیں تاکہ آپ کا جو انٹلیکچوئل پارٹ ہے وہ اور اسٹرانگ ہو جائے, وہ اس آیت کو دوبارہ جا کے گھر میں ترجمے تفسیر کی مدد سے پڑھیے گا. بڑے شاندار اس کے اندر اسرار اور بڑے شاندار نکات اس میں ہے. اب حضور صلوات و اسلام کی ایک حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ میں نے پک کی ہے کہ حضور صلوات و اسلام سے ایک روز لوگوں نے کثرت سے سوال کیے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں, ہر چیز کی ایک سواری ہے اور مرد کی سواری عقل ہے, اور تم میں دلیل اور صحبت میں بہتر وہ ہے جو عقل میں بڑھ کر ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا اپنے اعمال کے عوض ان کو جزا نہیں ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا, انہوں نے عمل بھی اتنا کیا ہوگا جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہوگی. تو جتنی عقل ملی ہوگی اتنے ہی عمل ہوں گے, اور جس قدر عمل کیا ہوگا اس کی جزا بھی اتنی ہی ہوگی. تو آپ کی اسپریچویلٹی آپ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ سمجھیں, یہ مذہب کا اور عقل کا باہمی تعلق ہے. اب مذہب, روحانیت اور عقل کا باہمی تعلق, جب میرے اپنے مسیحی بھائیوں سے تجربے سے ڈسکشن ڈائلاگ ہوتی تھی تو جب وہ کہتے تھے کہ جی عقل کو بیچ میں نہ لائیں, صرف آپ متن پہ یا روحانیت پہ بات کریں, تو میں ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا بائبل مقدس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے سے یہ پورا چیپٹر گزرا, 1 کرنتھیون اس کی 6 آیت سے لے کے 19 آیت تک. جو میرے کرسچن بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو ضرور غور سے پڑھیں, جو مسلم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو ضرور غور سے پڑھیں. اور یہ بڑی شاندار کوٹیشن ہے کہ جب آپ گفتگو میں بات کر رہے ہوں تو مذہب کا اور عقل کے درمیان بیلنس کیسے مینٹین رکھنا ہے.
تو وہ پولس رسول کہتے ہیں پس ہے بھائیوں اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں، بیگانہ زبانوں سے مراد ہے کہ ایسی اسپریچول ریالٹیز میں بات کروں جس کو آپ کی آئی کیو لیول گریسپ نہیں کر سکتی، اور مکاشفہ یا علم نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تمہیں مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ بے جان چیزوں میں سے جن سے آواز نکلتی ہے مثلاً بانسری یا بربط، اگر ان کی آوازوں میں فرق نہ ہو تو جو پھونکا یا بجایا جاتا ہے وہ کیوں کر پہچانا جائے گا؟ اگر تورھی کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیار کرے گا؟ ایسے ہی تم میں بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھا جائے گا؟ تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو گے۔ دنیا میں خواہ کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہیں ہوگی۔ پس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہروں گا اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا۔ پس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزوئی سے کلیسائی کی ترقی ہو۔ اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے تاکہ ترجمہ بھی کر سکے۔ اب یہ آگے 2 آیتیں سنیے گا۔ اس لیے کہ اگر نہیں میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ آپ نے اگر اپنے دل اور دماغ میں بیلنس اور کنیکٹیوٹی اور رشتہ کریٹ کرنا ہے تو ضروری ہے آپ اپنی عقل کو بھی اسی طرح ٹرین کریں جس طرح اپنے دل کو ٹرین کرتے ہیں۔ بس اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ پس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ ورنہ اگر تو روح سے ہی حمد کرے گا تو ناواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے۔ تو بے شک اچھی طرح سے شکر ادا کرتا ہے مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم میں سے سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں، مگر کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل کی کروں۔ اتنا خوبصورت کوٹیشن ہے کہ جب آپ نے اپنی کسی کی روحانی ترقی بھی کرنی ہو تو اس کی عقل کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں تاکہ مکمل شخصیت کی تعمیر ہو۔ وہ روحانی پختہ ہو جائے مگر عقل میں کمزور رہ جائے وہ شخصیت کی تعمیر نہیں ہوتی۔ اسی لیے اسلام میں تصوف فقہ اور شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ اگر کوئی صوفی علم میں کمزور ہے تو مکمل صوفی نہیں ہو سکتا۔ علم جاننا اس لیے ضروری ہے کہ عقلی طور پہ بھی گرو کرے، اور علم کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ جب روحانی طور پہ گرو کرے گا تو علم اور عقل دونوں ساتھ ساتھ اوپر نکلیں گے۔ تو یہ پورے انٹائر پیپر کی پریزنٹیشن کے کنکلوژن میں نے اس طرح سے رکھا ہے کہ مذہب نے عقل کو ہدایت کا ایک ذریعہ بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت قرار دیا ہے۔ دیر از نو کلیش بٹوین انٹلیکٹ، ریزن اینڈ ریلیجن۔ عقل کامل اور مذہب میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں پہ لفظ نوٹ کر لیں، عقل کامل۔ جو کانفلکٹ نظر آتا ہے وہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں اور مذہب میں کانفلکٹ ہے۔ ہر آدمی کا آئی کیو لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو جس کو جتنی سمجھ ہے، سمجھ کا کلیش ہے مذہب سے، عقل کا نہیں ہے، کیونکہ جب سمجھ ڈیولپ ہوتی جائے گی تو کلیش ختم ہوتا چلا جائے گا۔ مذہبی حقائق ماورائے عقل ہوتے ہیں، خلاف عقل نہیں۔ اسی لیے معجزہ خلاف عقل نہیں ہوتا۔ جب عقل اس مقام تک پہنچتی ہے تو معجزہ کے ہونے کو عقلاً تسلیم کر لیتی ہے۔ عقل کا ایک اپنا دائرہ ہے، جہاں پہ اس کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے مذہب معاملہ سنبھال لیتا ہے۔ یہودیت، مسیحیت، اسلام اور دیگر مذاہب نے عقل کے مقام اور دائرے کو تسلیم کیا ہے اور اسے اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت کنسیڈر کیا ہے۔ تو یہ سارے پیپر کا کنکلوژن ود اے لاٹ آف ریفرنسز تفاسیر سے میرے پیپر میں ہیں، بائبل کے اور بھی بڑے ریفرنسز ہیں، یسوع مسیح کے ہیں 4 گاسپلز میں، کہ وہ جب مثالیں دیتی ہیں مومن کی اور کہہ لیجئے جو نان مومن ہے، کہ وہ عقل مند آدمی اور بیوقوف آدمی کے ٹرمز کے ساتھ مثالیں دے کے بات سمجھاتے ہیں۔ قرآن و سنت میں بھی، احادیث میں بھی
اسلامی لٹریچر میں بھی امام ابن جوزی نے بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، کتاب الازکیہ، عقل مندوں کی کے قصے، اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے. عقل مندی کیا ہوتی ہے، یہ آتی کہاں سے ہے، اور یہ ڈیولپ کس طرح سے ہوتی ہے، وہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. دیٹ از ون آف دا بیسٹ بک آن انڈرسٹینڈنگ دا ریلیشن شپ بٹوین ریلیجن اینڈ ریزن، انٹلیکٹ. تو یہ سارا میرا ایک لب لباب ہے، میں نے نچوڑ آپ کو دے دیا. اس نچوڑ کی تفصیل میرے پیپر میں تھرو اے لاٹ آف ریفرنسز آ جائے گی. کچھ میں نے آپ کو یہاں پہ بھی پیش کر دیے کہ کسی بھی مذہب میں اور عقل میں کلیش نہیں ہے. جو کلیش ہے وہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جیسے جیسے عقل پختہ ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے وہ انڈرسٹینڈنگ امپروو ہوتی چلی جائے گی، اور اس انڈرسٹینڈنگ میں بعض کا طبیعتیں بھی آ جاتی ہیں، مزاج بھی آ جاتے ہیں. تربیت کے مسائل بھی بعض کا عقلی لگتے ہیں، حالانکہ وہ عقلی نہیں ہوتے. تو یہ ساری گزارشات کے ساتھ تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر کویشچن آنسر سیشن میں آپ سے مزید بات ہوگی.